अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने दर्स नंबर 5 में पार्ट नंबर 5 में यहाँ तक हमने बहस कर लिए थे कि अल्लाह ताला ने किस तरह ये कायनात बनाई, ये इतनी वसी कायनात, इतनी बड़ी कायनात किस तरह बनाई। और जो उल्मा का, इस्लामी उल्मा का, सूफिया का एक थ्योरी है कि किस तरह ये कायनात की तख्लीक की अल्लाह ने लफ्ज़ कुन से। उसको तंजीलात बोलते हैं। इस्लामी जो सूफिया है उनकी ज़बान में उसको तंजीलात बोलते हैं। किस तरह तंजीलात के ज़रिए से कायनात का वजूद आया, ये भी मैंने बता दिया ज़िमनी तौर पे, क्योंकि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ना किसी इस्लामी थ्योरी का ऑथेंटिक हिस्सा है। तो ये इस्लामी उल्मा का एक जो मंतकी जो लोग हैं, फ़लसफ़ी है, उनकी एक थ्योरी है कि तंजीलात के ज़रिए से अल्लाह ने कायनात बनाई, वो भी बता दिया। उसके बाद मैंने मुख्तसर तौर पर ये बता दिया कि रूह क्या चीज़ है। रूह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है। अल्लाह ने बोला कुन हो जा, उस तरीके का एक हुक्म है, एक मेमोरी है। रूह जो है किस्म की मेमोरी है जो इंसानों में, सब जानवरों में, जिसमें भी अल्लाह चाहेगा डालेगा और उनको दोबारा ज़िंदा करेगा। उसके बाद मैंने एक बताया ख़ासतौर से लॉजिकली तकदीर, जिसको किस्मत, नसीब ये बोलते हैं, तो वो क्या चीज़ है। उसकी एक मिसाल दिया मैंने वीडियो गेम की। जिस तरह कंप्यूटर गेम पहले से लिखे हुए रहते, उसका प्रोग्राम रहता, कंप्यूटर गेम का प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ रहता और वो प्रोग्राम के तहत वो वीडियो गेम चलता। हालांकि आजकल 4 GB 5 GB 6 GB के तक वीडियो गेम आ रहे हैं, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के और कार रेसिंग के वगैरह वगैरह किस्म के जंगों के। तो वो प्रोग्राम पूरे लिखे रहते, शुरू से लेकर आखिर तक पहले से तैयार रहते। उसमें कैसा आदमी जीतेगा वो भी लिखा हुआ रहता, कैसा हारेगा लिखा हुआ रहता, हारने के बाद क्या क्या होगा वो भी लिखा हुआ रहता, कार कैसा पलटेंगी, 3-4 उल्टियाँ खाएंगी, वो सब लिखा रहता। किसी को गोली लगने के बाद कैसा खून निकलेगा, या कहीं धमाका की एक्सप्लोजन हुआ, कैसी बिल्डिंग गिरेंगी, वो सब लिखा हुआ रहता। और जीतने का भी लिखा हुआ रहता कि वो आदमी जब जीत जाएगा तो कैसे फतेह की खुशी होगी, विक्ट्री कैसी होगी और कैसे कैसे लोग चीयरिंग करेंगे, वो सब लिखा हुआ रहता। वैसे ही ये तकदीर है, वीडियो गेम की तरह ही पहले से लिखी हुई है। नसीब, आदमी का जो किस्मत है वो पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। मगर उसमें अपने जिस तरह वीडियो गेम में एक जो प्लेयर है, खिलाड़ी की जो स्किल है, उसकी जो काबिलियत के हिसाब से वो जीत सकता या हार भी सकता, वैसा तकदीर अल्लाह ताला ने पहले से लिखी हुई है। मगर इंसान की अपनी काबिलियत की वजह से वो सही रास्ते पे भी जा सकता, गलत रास्ते पे भी जा सकता, जन्नत में भी जा सकता, दोज़ख में भी जा सकता। ये इस तरह से तकदीर है। तकदीर के बारे में लोगों ने गलत फहमी ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ने पहले से तकदीर लिख दिया, हमारे नसीब में ऐसा लिखा हुआ है तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक काबिलियत भी दिया है, करने का एक मौका भी दिया हुआ है। तो वो भी एक मैंने मुख्तसर तौर पे बता दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला की जो मैंने बारे में मंतकी तौर पे बताया था, तो उसके अंदर साइंसी हवाले नहीं दिया था, साइंसी सबूत, रेफरेंस नहीं दिया था कि अल्लाह के क्या क्या है। वो इंशाल्लाह कुरान के जिक्र में आएंगे। तो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा किया, वो किस तरह किया, लफ्ज़ कुन से। अल्लाह ने कुन बोला, मखलूक पैदा होगी। वो किस तरह हुई, तंजीलात के जरिए से हुई या कैसे हुई या और किसी तरीके से हुई, अल्लाह जानता है। अल्लाह तो कुल्ले शैइन कदीर है, हर चीज़ कर सकता है। तो वो भी मुख्तसर बता दिया। अब देखो ज़मीन में अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया। ज़मीन है, कायनात है, इतने बड़े बड़े सितारे हैं, कहकशां है, गैलेक्सी है, उसमें हर चीज़ पैदा की। ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की जो आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती, एक दूसरे में तब्दील हो सकती। केमिकल अनासर, एलिमेंट ऐसे हैं कि आप उसको केमिकल में तब्दील करके चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी अब इंसान ने बनाई हुई है। बहुत सारी चीज़ें, दवाएं, केमिकल, प्लास्टिक और हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो है पहले थी नहीं, मेटल भी नहीं थे पहले, मगर इंसानों ने बनाए और वो आसानी से बन सकते। अल्लाह ने ऐसी खासियत रखी है चीज़ों में कि इंसान उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकता। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक कितनी कारआमद चीज़ है कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। इंसान के अंदर, जिस्म में, हर जगह आजकल दवाखानों में बगैर प्लास्टिक के नलियों के और दिल में बैठने वाले वाल और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बगैर प्लास्टिक के तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सक रहा है। और दुनिया में उसका इस्तेमाल है, पढ़ने लिखने में है, घर की चीज़ों के इस्तेमाल में है, गाड़ियों में है, हवाई जहाज़ में है, हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ मैं कि दूसरा गैसेस, केमिकल की जो गैसेस है, जैसा फ्रेन गैस है और नाइट्रोजन है, वो किस तरीके से गर्म मुल्कों में और अरब कंट्री में, जहाँ से हम रहते, दुबई के अंदर देखते, सऊदी में देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे बगैर एयर कंडीशन के रह नहीं सकते, इतनी गर्मी है। मगर वहाँ पे जो फ्रेन गैस है और ये जो नाइट्रोजन है, उसकी वजह से एसी चलते रहते हैं और पूरी दुनिया जन्नत का नमूना बनी हुई है वहाँ पे। तो ये भी एक उसकी खासियत है। पेट्रोल
कैसी चीज़ है ज़मीन में से निकलती कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं कि ज़मीन के अंदर इतनी आग है, इतना गर्म है और अंदर जलता हुआ शोला है ज़मीन के सेंटर में, फिर भी वहाँ पे एक पतला सा पेट्रोल मौजूद है जो कि आग पकड़ लेता है। ऐसी चीज़ वहाँ मौजूद है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लकड़ी के बारे में मैंने बताया कि जंगल में लकड़ियाँ हैं, इंसान की कितनी ज़रूरत की चीज़ है कि आदमी खाना पका सकते, उस पर कोई चीज़ नहीं मिली तो कर सकते। हम अपना खाना देख सकते हैं कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कैसी है, ज़मीन में से निकलती, ज़मीन मिट्टी जिसको हम बुरा समझते हैं उसमें से वो निकलती। ये मुख्तसर बताते बताते मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे जिक्र करेंगे अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा किया। अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा इसलिए किया कि अल्लाह ताला कर सकता, हर चीज़ उसके पास है, वो इतना कादिर है और उसके पास हर चीज़ का रिसोर्स है, उसके अंदर हर पॉजिटिव क्वालिटी मौजूद है, कोई निगेटिव क्वालिटी नहीं है, उसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं है, किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है। और उसके पास हर चीज़ है देने के लिए, उसके पास इतने खजाने हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लामहदूद। उसके पास हर चीज़ लामहदूद है, वो खुद भी लामहदूद है और उसके पास हर चीज़ लामहदूद है। तो जब वो इसके पास इतना है और वो दे सकता, तो फिर वो कंजूसी नहीं कर सकता, कंजूसी नहीं करेगा, खामोश और खाली भी नहीं बैठेगा। कुछ सब कुछ होने के बावजूद भी खाली बैठना, कुछ नहीं करना, आयदी बैठना, आलसी बैठना एक निगेटिव क्वालिटी है, इसलिए वो आलसी नहीं हो सकता, इसलिए उसने पैदा किया। अब कायनात में उसने क्या क्या पैदा किया वो अल्लाह ही जानता है, और हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, साइंस से जो देख रहे हैं कर रहे, पता चलता कि इंसान है, जानवर है, मखलूक है दूसरी, और हज़ारों किस्म के कीड़े मकोड़े हैं ज़मीन के ऊपर, और आसमान में कहकशां में ज़मीनें हैं, क्या क्या और पैदा किया वो अल्लाह को ही मालूम है। हमको अल्लाह ताला ने बताया कि जिन पैदा किए हैं, फरिश्ते पैदा किए हैं, और भी कोई मखलूक है अल्लाह ने जो पैदा किए है। तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को जो पैदा की, फरिश्ते, वो नूर से पैदा की, वो एकदम पाक मखलूक है, अल्लाह के फरमाबरदार हैं और अल्लाह के हुक्म के अंदर रहते हैं और काम काज करते रहते हैं। दुनिया का, कायनात का निज़ाम वो संभाले हुए हैं, अल्लाह ने उनको रखा है एज ए नौकर के। उसके बाद शैतान को पैदा किया, शैतान यानी जिनों को पैदा किया। जिन आग से पैदा हुए हैं और फरिश्ते नूर से पैदा। उसकी मिसाल दिया मैंने, मेरे एक दोस्त ने दुबई में मेरे से पूछा था कि नूर से कोई चीज़ पैदा हो सकती है, तो मैंने बोला अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हमारे जैसी कमज़ोर और हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, ऐसी मखलूक भी जब नूर से कोई चीज़ पैदा कर सकती, ये लॉजिकल बोलता मैं। हमारे जैसे जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, वो भी नूर से कोई चीज़ बना सकते, तो अल्लाह ताला तो कुल्ले शैइन क़दीर है, वो बना सकता। मिसाल दिया था मैंने, टीवी के स्क्रीन के ऊपर हम और कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो फोटो देखते, वीडियो देखते, वो नूर से पैदा हुए हैं। उसके ऊपर जो है सिनेमा के अंदर, टाकीज़ में, थिएटर्स के अंदर जो है सिनेमा का जो स्क्रीन रहता, उसके ऊपर जब हम जो फोटोआँ देखते रहते, जो रील देखते रहते, वो जो फोटो और वो वीडियो क्या है, वो नूर है। एक मिसाल थी ये। वैसा अल्लाह ताला तो कुल्ले शैइन क़दीर, वो तो हकीकत में भी नूर से पैदा कर सकता। नूर असल में एक एनर्जी है। आजकल की जदीद साइंस तो ये बताती कि जो मटेरियल है, ये मिट्टी है, मादा है, वो भी असल में एक एनर्जी है। एनर्जी की एक कंडेंस शक्ल है, कसीफ, एकदम जमी हुई एनर्जी की शक्ल है ये मिट्टी और ये मादा। और जो उसकी जो लतीफ़ शक्ल है एनर्जी, वो है एनर्जी जो नूर है। तो जब वो अल्लाह ताला वो नूर को, वो एनर्जी को कसीफ करके, कंडेंस करके मिट्टी बना सकता और मिट्टी से इंसान बना सकता, तो वो जो प्योर जो नूर से और एनर्जी से फरिश्ते भी बना सकता, उसके अंदर से निकली हुई हरारत से शैतान भी बना सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तक को मैंने मुख्तसर बता दिया। अब अपन अपने इस्लामी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जो है मखलूक बनाई, इंसान बनाए, हर चीज़ बनाई। अब अल्लाह ताला ने मखलूक बनाने के बाद मखलूक का गाइडेंस का भी इंतज़ाम किया, इनकी हिदायत का भी किया। इसलिए किया कि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है और अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मेरी मखलूक कल को ये इल्ज़ाम रखे कि तूने हमारी हिदायत का कोई इंतज़ाम नहीं किया। और अगर मखलूक दुनिया में, ज़मीन पे या कहीं भी, जो भी अल्लाह की मखलूक है, जहाँ कहीं भी हो, वो अगर एक दूसरे पे जुल्म कर रही है या एक दूसरे के साथ अच्छा कोई मामला कर रही है, तो उसका हिसाब करना और उसका जजा और सज़ा देना ये भी ज़रूरी है। और अगर समझो किसी ने किसी पे जुल्म किया या कोई अच्छा काम किया और अल्लाह ने वो किसी जुल्म करने वाले को सज़ा दिया या अच्छा करने वाले को इनाम दिया, तो ये सवाल पैदा हो सकता है कि उनको बगैर गाइड किए कि वो सज़ा और जजा देना भी इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि पहले उनको गाइडेंस किया जाए, उनको रहनुमाई की जाए, उनको रास्ता बताया जाए, उसके बाद उनको सज़ा दी जाए या इनाम दिया जाए। तो वैसा ऑब्जेक्शन नहीं आना, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की गाइडेंस के लिए अपने मैसेंजर भेजे, पैगंबर भेजे, और एक के बाद एक का बाद दीगर बहुत पैगंबर आए। और उन पैगंबरों ने
اللہ کی جو ہدایت تھی، گائیڈنس تھی، لوگوں تک پہنچائی. 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں ابھی تک، ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان میں جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور باقی دوسری مذہبی جو آسمانی کتابیں ہیں، جو بتایا میں نے کہ اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے، جو مذہب آیا ہے، اس کو آسمانی مذہب بولتے ہیں. وہ ابھی تک صرف 3 باقی بچے ہیں. باقی مذاہب بھی اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوں گے، مگر اس میں اتنی تبدیلی ہو گئی کہ ہم نہیں بتا سکتے وہ کون سے مذہب ہے. اور جو آسمانی مذہب ہے وہ سارے یہ بولتے کہ اللہ ایک ہے، یہ کائنات کا بنانے والا صرف ایک ہے، اور اس کی گائیڈنس، اس کی ہدایت جو ہے وہ صحیح ہے. کہ تو جس نے یہ کائنات بنایا، جس نے یہ ساری مشینری بنایا، وہی اس کو جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ اس کی یہ مشینری کے اندر خرابی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اور اس کی ساری کیریکٹرسٹک جو ہے وہ جانتا. جیسا کوئی ایک مشین، کمپیوٹر بنانے والا یا کوئی مشین بنانے والا انجینئر رہتا، وہی جانتا ہے کہ وہ مشین کیسا چلیں گی، کیسا رہیں گی، کیسا رکھنا چاہیے، کیسا استعمال کرنا چاہیے، اس کا غلط استعمال سے کیا نقصان ہوتا اور صحیح استعمال سے کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ کون جانتا؟ وہ انجینئر. ہم لوگ نہیں جانتے. جیسے ایک موبائل فون ہے، وہ موبائل فون کے بارے میں اس کا انجینئر زیادہ بہتر جانتا ہے. ویسا یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، اور کائنات کے بارے میں اللہ بہتر جانتا. اس لیے اس نے جو گائیڈنس دی، اس نے جو رہنمائی دی، وہ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے. جیسا کہ کوئی مشین کے ساتھ جو اس کا مینول آتا ہے، یوزر مینول کے اندر اس کے بارے میں سب لکھا ہوا رہتا ہے کہ کیسا اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس پہ کیسا عمل نہیں کرنے سے کیا نقصان ہوتا، اور اچھا عمل کرنے سے کیا فائدہ تھا. ویسا اللہ کی جو ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا، وہ اللہ کی گائیڈنس کو ہی صحیح ہم کو معلوم ہو سکتا. تو جو پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی اپنی گائیڈنس اپنے ساتھ لائی اپنے اپنے وقتوں میں، مگر لوگوں نے زمانے کے حساب سے، اپنی جہالت کے حساب سے، اپنے حالات کے حساب سے وہ اس میں تبدیلی ہو گئی. کسی نے شرارت سے وہ اس میں بگاڑتے چلے گئے. تو وہ آخر میں، ایک دم آخر میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، آخری رسول کو بھیجا، اور آخری گائیڈنس ان کے ساتھ دی. آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو جو کتاب گائیڈنس دی، یوزر مینول دیا، اس کا نام ہے قرآن. اس کے ساتھ جو ہدایت دی، قرآن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسٹرکشن دی، وہ اس کا نام ہے حدیث. اس کا ذکر میں آگے کروں گا. ابھی ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء کون کون آئے. انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء اس لیے آئے کہ دنیا میں لوگوں پہ کوئی لاجیکل آبجیکشن نہ رہے کہ ہم کو ہدایت نہیں دیا، ہم کو ہدایت دیے بغیر آپ سزا دے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو ہے تو آپ انعام دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ہدایت کا ذریعہ تھا نہیں، ایسا کوئی بولیں گے، یا شیطان بھی بول سکتا. تو وہ نہیں بولنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں. اور پیغمبر کے اندر جو ہے سب سے بڑے جو پہلے پیغمبر تھے، حضرت آدم علیہ السلام، جو پورے انسانیت کے باپ ہیں، ان کی اولاد پوری دنیا میں ہے. اس کے بعد جو ذکر ملتا ہے شیش علیہ السلام کا، اس کے بعد ہے سب سے بڑے نوح علیہ السلام کا، اور اس کے بعد ہے بہت سارے پیغمبر قرآن شریف میں ہیں. ان کا بیچ میں ذکر ہے صالح کا، اور لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو کتاب دی ہوئی ہے، جو یہودیوں کے پیغمبر ہیں، جوڈائزم. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بہت زیادہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پیغمبر ہیں. عیسائی اصل میں یہودیوں کا ہی ایک فرقہ تھا، اور اس میں بعد میں لوگوں نے تبدیل کر کے اصل جو مذہب تھا اس کو بدل دیا، اور بگاڑ کر کے ایک مذہب بنا دیا تھا. مگر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے پاس جو گائیڈنس ہے اور آئی ہے ہدایت کتاب، وہ ابھی تک جیسی کو ویسی حالت میں ہے. اس کے ثبوت بھی موجود ہے کائنات اپنے دنیا میں. پورے جو غیر مسلم تک اس کو مانتے ہیں کہ قرآن ابھی تک انٹیکٹ اور جیسی کی ویسی حالت میں ابھی بھی موجود ہے، اور حدیثیں بھی ابھی بھی جیسی کی ویسی موجود ہے. اس کے بعد ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط. یہ قومیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجی. ہر قوم میں، ہر ملک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا. ایسی کوئی قوم، ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں رہا جہاں پہ پیغمبر نہیں بھیجے. یہاں تک کہ جنوں میں تک پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جنوں کے اندر بھی انسانوں کے جو پیغمبر تھے وہی جنوں کے اوپر لاگو رہتے تھے. جن بھی انسانوں کے پیغمبر کو بھی ان کو ماننا ضروری تھا، مگر جنوں کے اندر بھی پیغمبر بھیجے. اس کے لیے بھی آیت ہے. اور جیسا جب میں ذکر کیا مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا، تو آدم کو بنانے کے بعد اعلان کیا کہ میں اس آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، وہاں پہ جو تھے موجود اللہ کے محفل میں، فرشتے، شیطان، جن جو بھی تھے، سب کو حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے نہیں کیا.
اس کا ذکر میں کر دیا کہ شیطان نے ذکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ تو نے ذکر کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے بولا میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، بولا چل نکل جائے یہاں سے چلے جا۔ مگر اس نے کیا کیا، جاتے جاتے اللہ سے پرمیشن مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پرمیشن دے، کیوں تو جس طرح اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، یہ آدم کی وجہ سے میرے کو نکالا گیا، میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کے آل اولاد کو گمراہ کروں گا، برباد کروں گا پوری دنیا میں، اور جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرمیشن دیا اور وہ نکل گیا، اس نے بہکایا یہ، اور دنیا کے اندر شیطان کی کارستانی بہکائی آپ لوگ سب دیکھتے جانتے رہتے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ خضر علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی ذکر آیا تو کروں گا۔ اور بہت ساری بستیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، جہاں پہ پیغمبر بھیجے، جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان کو جو ہے اللہ نے برباد کر دیا۔ اور آگے چل کے انبیاء اکرام جو ہے، جو بزرگان جو پیغمبر بھیجے، پیغمبر جو ہے جو بھیجے ان کے اوپر لوگوں کا جو اعتراض تھا، جو پبلک یہ اعتراض کرتی تھی کہ یہ انسان ہے۔ جب بھی کوئی پیغمبر آتا تھا تو انسان ہی رہتے تھے، انسانوں میں سے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ چن کے پیغمبر بنا کے بھیج دیتا تھا، اور وہ پرانے زمانے میں قوموں میں اللہ کی وحدانیت کا اللہ ایک ہے یہ بولتے تھے۔ تو وہاں کے لوگ جو ہیں بت پرستی کرتے تھے، وہاں کے پہلے زمانے میں درختوں کو کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی کرتے تھے، آگ کی کرتے تھے، ستاروں کی کرتے تھے، ہر قسم کی چیزوں کی طاقتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے، چاند کی کرتے تھے، ستاروں سب کی کرتے تھے۔ تو وہ جو پیغمبر ہے ان کے پاس آ کے ان کو بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمہارا بنانے والا صرف ایک ہے، تم اس کو مانو، اس کی ہدایت کو مانو، ہم تم کو صحیح راستہ بتائیں گے، یہ پیغمبر بولتے تھے۔ تو ان کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو قوم کے لوگ تھے، وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ یہ تو ایک ہمارے میں سے ایک آدمی ہے، ہم جیسا ہی ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کا بازار میں گھومنا پھرنا ہے، اس کے خاندان ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اور یہ اچانک آ کے بول رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم جس کو مانتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو مانتے چلے آئے ہیں وہ اس سے روک رہا ہے، ہم جن معبودوں کو مان رہے ہیں، پتھروں کو مان رہے ہیں، طاقتوں کو مان رہے ہیں، درختوں کو مان رہے ہیں، جانوروں کو مانتے ہیں، تو ان سے ہٹا رہا ہے، اور یہ بولتا کہ اللہ ایک ہے، اور وہ بتاتا بھی نہیں ہے کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی بولتا ہے ایک ہے، نہ کچھ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نظر بھی نہیں آتا، اور ہم تو جن چیزوں کو دیکھتے ہو نظر بھی آتے ہیں، اور ان میں ایسی ایسی طاقتیں ہیں۔ یہ اعتراض تھا، سب سے بڑا اعتراض تھا کہ یہ انسان ہے۔ جو مشرک قومیں تھی ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر جو ہے، انبیاء ہیں، وہ انسان ہیں۔ اب جو ہے انسان جو پیغمبر ہے ان کا انسان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں ہم لوگوں کو یہ مقصد نہیں معلوم ہے، اسلام کا، دین کا، مذہب کا مقصد نہیں معلوم ہے، اس لیے ایسی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ دین جو بھی اللہ کی ہدایت ہے اس کو وہ خود قائم کرے ایک انسانوں کے واسطے۔ انسان دنیا میں تو انسان ہے، یہ جو پیغمبر ہے وہ انسانوں کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو ہدایت کر رہے ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو اللہ کی جو ہدایت ہے اس پہ عمل کر کے دکھائیں، عمل کریں، اور بعد میں وہ لوگوں کو دکھائے۔ اور لوگوں کا بھی یہ فرض ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پیغمبر کو مانا، اللہ کو ایک مانا، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی جو گائیڈنس ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں کہ جو اللہ کو ماننے والا ہو۔ کائنات کے جو حالات اور کائنات کی وسعت اور کائنات کے عجائبات اور کائنات کے جو بڑے بڑے معجزات یہ دیکھ کر اللہ کو مانے، اللہ کو ایک مانے، اور مان کے اللہ کی جو ہدایت ہے، گائیڈنس دیے، اس کو صحیح مان کے اس کے اوپر عمل کرے، اور ایک ایسا سوسائٹی بنائے، ایسا معاشرہ بنائے جو اللہ کو ماننے والا ہو۔ اس کی وجہ سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، جو توہمات ہیں ختم ہو جائیں گے، جنوں پہ، چڑیلوں پہ، پریوں پہ اور سایہ پہ، ایسی چیزوں پہ جو ہے چروڑیوں پہ سے بھروسہ اٹھ جائے، جادوگروں سے اور شیطانوں پہ سے بھروسہ، کیونکہ یہ جو لوگ مشرک جن کی چیزوں کی عبادت کرتے، اصل میں وہ شیطان کے، یا تو شیطان رہتے یا شیطان کے طرف سے طرفدار رہتے، یا شیطان ان کا طرفدار رہتا۔ تو ایسی چیزوں سے بہت ساری معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی، بہت سارے برے کام یہ شیطان کراتا ہے، یہ شرک کی وجہ سے۔ شرک کسی کو بولتے؟ اللہ کو ایک کے بجائے زیادہ ماننا، ایک سے زیادہ اللہوں کو ماننا، اس کو شرک بولتے، اور ایک اللہ کو ماننا وحدانیت بولتے۔ یہ ہمارے منطق سے بھی ثابت ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہم نے منطق سے بھی ثابت کیا کہ لاجک سے، کہ جو انفینٹی ہے، اللہ تو انفینٹی ہے،
تو انفینٹی دو نہیں ہو سکتی، انفینٹی ایک ہی رہتی. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ایک ہے تو یہ منطق سے ثابت ہو. اور سارے مذہب، دنیا کے سارے مذہب جتنے بھی ہیں 3000 ہو 3500 ہو، اگر وہ ایک سے زیادہ اللہ بتاتے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے تو ہماری منطق سے یا لاجک سے وہ پہلے ہی ریجیکٹ ہو جاتے. پورے 3500 کے 3500 مذہب ریجیکٹ ہو جاتے. کیوں؟ تو وہ ایک سے زیادہ اللہ بتاتے. ایک سے زیادہ اللہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، لاجیکلی ایک سے زیادہ پاسبل ہے ہی نہیں. یہ لاجک ایک سائنس کا ایک تھیری ہے. یہ جو انفینٹی ہے وہ میتھمیٹک میں، سائنس میں، فزکس میں مانی جانے والی تھیری ہے. تو اس تھیری کے حساب سے اللہ دو نہیں ہو سکتے، انفینٹی ایک ہی رہتی. تو جو مذہب پوری دنیا میں مشرکوں کے ہو، بڑے سے بڑے مذہب ہو، 3000 ہو 3500 ہو 4000 مذہب ہو، جتنے بھی مذہب ہے، جو بھی مذہب یہ بولتے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، وہ سارے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں لاجیکلی. تو اسلام جو ہے ہمارا مذہب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو مذہب دے کے بھیجا، وہ بولتا ہے اللہ ایک ہے. اس سے اسلام کی سچائی، صداقت ثابت ہوتی ہے کہ اسلام جو بول رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسلام بول رہا ہے اللہ ایک ہے، لاجک سے بھی ثابت ہے کہ اللہ ایک ہے، اور سائنس سے بھی انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا. اگلے چیپٹر میں سائنس کے ثبوت بھی دوں گا، سائنس کے ریفرنس بھی دوں گا. تو پیغمبروں کے اوپر جو الزام تھا کہ وہ انسان ہیں، انسان رہتے، سارے پیغمبر انسان تھے، تو ان پہ الزام تھا لوگوں کا کہ یہ انسان ہے. تو اس لیے تھا کہ ان کو اصل میں مقصد نہیں معلوم تھا. وہ لوگوں کو وہ پیغمبروں کا مقصد نہیں معلوم تھا، ان کے مذہب کا مقصد نہیں معلوم تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پوجا کرنے کے واسطے ہے، یہ عبادت کرنے کے واسطے چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے انسان کی گائیڈنس کا، وہ اس کی رہنمائی، اس کی ہدایت، اس کے صحیح راستے پہ لانے کا ہے. یہ جو تقدیر اور یہ جو نصیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ویڈیو گیم، اس کا صحیح راستہ، صحیح طریقہ بتانے کے لیے. جیسا کہ کچھ ویڈیو گیم کے اندر چیٹس بھی رہتے، چیٹس بولتے اس کو، چیٹس لگا کہ ہم لوگ وہ گیم صحیح کھیل سکتے. ویسا دین جو ہے اللہ کا طرف سے ایک چیٹ ہے، وہ اللہ انسان کو دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے طریقے سے رہنمائی حاصل کرے، رہنمائی حاصل کر کے صحیح راستے پر جائے، اور وہ ویسا ایک معاشرہ قائم کرے، ویسا ایک سوسائٹی بنائے. خالی ایک آدمی دین کو مان لے اور صحیح راستے پہ جائے، اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے. اللہ کا یہ مقصد ہے کہ پوری قوم، آدم کی جو اولاد ہے، وہ صحیح راستے پہ جائے. اس لیے کہ آدم کو شیطان نے چیلنج کیا تھا، اللہ کے سامنے اللہ کو چیلنج کیا تھا شیطان نے کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اس کے آل اولاد کو برباد کروں گا، اور اس کو جو ہے تو جنت میں نہیں جانے دوں گا، تیرے صحیح راستے پہ یہ نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو بولا تھا کہ میرے جو صحیح لوگ ہیں، جو مجھے پہچانیں گے، اس کائنات کی وسعت کو، کائنات کے کرشمات کو دیکھ کر میرے کو جب جو لوگ پہچان لیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور جو لوگ یہ کائنات کے اندر دیکھنے کے باوجود بھی نظر انداز کریں گے اور اپنے دماغ کا، عقل کا استعمال نہیں کریں گے، وہ تیرے بہکاوے میں آئیں گے، اور پھر میں تیرے کو اور وہ تیرے سب ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بولا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کا چیلنج قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا بھی انتظام کیا، گائیڈنس کا بھی انتظام کیا. اور یہ گائیڈنس چیٹ کوڈس، جیسا ویڈیو گیم میں چیٹ کوڈس رہتے، اس طریقے سے گائیڈنس بھی دیا. اور گائیڈنس بھی ایسا دیا کہ شیطان کو یا کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ ہو کہ اللہ نے جانبداری کی. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پورا فل موقع دیا، آدم کو اور اس کے اولاد کو بہکانے کا فل موقع دیا. اور ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ شیطان یہ بولے کہ تو نے یہ جانبداری کی، یہ آدم کے ساتھ، یہ اس کے اولاد کے ساتھ تو نے یہ پازیٹیو کام کیا، بول کے وہ میری بات نہیں مان رہے، تیری بات مان رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خود لوگوں کی نظر سے غائب رہا، نظر نہیں آیا، اور اس کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اگر کوئی چیز نظر آتی، اللہ نظر آتا یا فرشتے نظر آتے، تو سب لوگ وہی مانتے. شیطان کتنا بھی بہکاتا تو بہکتے نہیں تھے، اور وہ اللہ کو ہی مانتے تھے اگر وہ نظر آنے والی چیزیں ہوتی. تو پھر شیطان کو یہ بولنے کا موقع تھا کہ میرے ساتھ فیئر نہیں کیا معاملہ، فری اینڈ فیئر معاملہ نہیں ہوا. یہ تو دیکھ رہے فرشتوں کو، اس کو مانیں گے، تیرے کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے پھر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو چھپا دیا، جنوں کو بھی چھپا دیا، فرشتوں کو بھی چھپا دیا، اور اپنے آپ کو بھی چھپا دیا. اور ان کے سامنے یہ کائنات، یہ مٹیریل، یہ کہکشاں اور گیلیکسی اور یہ کائنات رکھ دی. ان کو دیکھو اور صحیح دماغ سے پہچانو. تو یہ جو انبیاء ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو گائیڈنس ہے اس سے ایک معاشرہ بنے، آدم کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے بچے ہوئے رہے. اس لیے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی بنانا ضروری ہے جو اچھی باتوں کو مانتی ہے، اللہ کی باتوں کو مانتی ہے. اس سوسائٹی کے اوپر اللہ کی جو احکامات ہے، اللہ کی جو کتابیں ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے چلانا، یہ ہے انبیاء کا مقصد. تو وہ جو مقصد ہے انبیاء کا، اگر سمجھو وہ انسان ہوں گے انبیاء، تو وہ خود اس پہ عمل کریں گے اور عمل کر کے دکھائیں گے، اور دوسرے انسان بھی اس پہ عمل کر سکیں گے.
اگر کوئی کام سمجھو کسی انبیاء نے کیا، کسی نبی نے کوئی کام کیا اور وہ بعد میں یہ بولا کہ یہ نمونہ ہے، یہ میرا ماڈل ہے، تم جو ہے نا میرے بعد یہ کام کرنا، کہ تو انبیاء تو ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے، کبھی نہ کبھی ان کی موت تو ہونے والی ہی رہتی. تو انبیاء کے انتقال کے بعد ان کے کام کو آگے بڑھانا ماننے والوں کا کام ہے، اس مذہب کو ماننے والوں کا کام ہے کہ اس کو آگے بڑھانا. تو جب وہ انبیاء اس پہ چل کے ایک صحیح معاشرہ قائم کر دیں گے، ایک اچھا معاشرہ قائم کریں گے جو اللہ کو مانیں گا اور اللہ کی ہدایت پہ چلیں گا، ایسا پاک معاشرہ بنے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا وہ معاشرہ. تو ایسے معاشرے کو چلانے کے لیے انسان چاہیے بعد میں، انبیاء کے بعد، اور پھر وہ انسانوں کے بعد دوسرے انسان، اس کے بعد پھر دوسری اولاد، ان کی اولاد وہ کریں گی. اگر سمجھو وہ انبیاء اگر فرشتے ہوتے انبیاء، اور وہ کام کرتے، کچھ اچھا معاشرہ قائم کر دیتے، جنگ کر کے دشمنوں کو ہرا دیتے، ایک بہترین معاشرہ قائم کر دیتے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا چلے جاتے، تو اس کے بعد ان کے ماننے والوں سے اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا کہ تم بھی ایسا کرو بول کے. جیسا ان نبیوں نے کیا، ان انبیاء نے کیا، ویسا تم بھی ایک معاشرہ قائم کرو، دشمنوں سے لڑو اور ایک اچھا معاشرہ قائم کرو اور انسانوں کو شیطان کے شر سے بچاؤ. وہ کام تم کرو، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہے انبیاء کی، اس پہ عمل کر کے تم بھی عمل کرو. تو انسانوں کے پاس ایک لاجیکل پوائنٹ رہتا، ایک منطقی پوائنٹ رہتا بولنے کے لیے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کہ تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو کمزور ہیں. وہ تو انبیاء تو فرشتے تھے، فرشتے وہ کام کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے. تو یہ ایک لاجیکل پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پھر پکڑ نہیں سکتا تھا، مسئول نہیں بنا سکتا تھا، ذمہ دار نہیں، کہ تو وہ جو کام فرشتے کر سکتے، جو کام جن کر سکتا وہ انسان نہیں کر سکتا. جن تو دور کی بات ہے، جو کام مشین کرتی ہے، ایک ڈرل مشین سے جو سوراخ کرتے ہیں پتھر میں، وہ انسان نہیں کر سکتا. تو جو کام فرشتے کرتے ہیں وہ انسان کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو مسئول نہیں بنا سکتا تھا، ذمہ دار نہیں بنا سکتا تھا. پھر وہ بول سکتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے دین قائم. اس لیے انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا، اور پیغمبروں کا انسان ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ کام جو پیغمبروں کا ہے وہ انسان بھی کر سکے. جیسے ہمارے آخری پیغمبر، آخری رسول، ان کے بارے میں لاجیکلی بتاؤں گا کہ آخری پیغمبر کیوں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رسول. اگر کسی نے بولا، کسی نے دعویٰ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر ہوں یا رسول ہوں، وہ جھوٹا ہے. وہ میں لاجیکل ثابت کروں گا انشاءاللہ آگے. مگر اپنی جو بات ابھی یہ چل رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آخری میں اللہ تعالیٰ نے جن کو آخری رسول بنایا، انہوں نے آ کے ایک معاشرہ قائم کیا ایک عرب کنٹری میں جہاں پہ جہالت تھی، دنیا کا سب سے جاہل قسم کا جو معاشرہ تھا، اس کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا، ایک پاکیزہ معاشرہ بنا کے ایک پاکیزہ امت بنائی، ایک ایسا معاشرہ بنایا. ایسی ڈیفیکلٹ حالات، اتنے ڈیفیکلٹ ان کے ساتھ واقعات ہوئے، ان کے ساتھ اتنی تکلیفیں ہوئی، اتنا ستایا گیا، اتنی ان کے خلاف سازشیں ہوئی، کنسپریسی ہوئی، ان کے خلاف بہت بڑی بڑی سازشیں ہوئی. انہوں نے جو ہے نا صرف 23 سال کے اندر ایک بہترین معاشرہ بنایا اور ایک بہت بڑے ایریے پہ کنٹرول حاصل کیا، اور مسلمانوں کو ایک رہنمائی، ایک کتاب، اللہ کی گائیڈنس، قرآن اور اپنے حدیث لوگوں کو دی، اور یہ کہا کہ تم بھی اس کے اوپر چلو، تم اس پہ قائم رہو اور تم اس کو کر کے دکھاؤ. اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے اس پہ چل کے دکھایا، کر کے دکھایا، اور اس کی جو برکت ہے، وہ جو انہوں نے کام کیا تھوڑے سے عرصے میں، وہ 30 سال کی جو ان کی محنت ہے، اس کا اثر آج 1440 سال تک بھی باقی ہے. دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے، ڈیمینش ہو رہا ہے، مگر اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے. اتنا عظیم کام انہوں نے کیا تھا. تو کیوں کیا تھا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے تو ہم لوگ آج بول سکتے کہ ہم تو دین قائم کر ہی نہیں سکتے، یہ کام فرشتے کا ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. یہ حجت ہمارے پاس آج نہیں ہے. آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کے اوپر خود بھی قائم ہو، دوسروں کو بھی قائم کرے اور ایک اچھا معاشرہ بنائے، اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے چیلنج سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے چیلنج کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے اگر کسی نے چیلنج کیا تو اللہ نے چیلنج نہیں قبول کیا، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم لوگ بھی اگر معمولی لوگ، ہمارے سامنے بھی معمولی لوگ ہیں، ہم کو بھی کسی نے چیلنج کیا اور ہم چیلنج قبول نہیں کیے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. ہم چیلنج قبول کر لیتے، چاہے ہمیں طاقت ہو یا نہ ہو، چیلنج قبول کر لیتے. ویسا اللہ کے سامنے شیطان نے چیلنج کیا کہ میں یہ آدم کو بہکاؤں گا، اس کی آل اولاد کو بہکاؤں گا اور تباہ اور برباد کروں گا، دوزخ میں ڈالوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج قبول کر لیا، اور چیلنج قبول کرنے کے بعد ہدایت کا انتظام کیا، اپنے اچھے بندوں کو ہدایت دیا، عقل دیا، دماغ دیا، اور ایک
فری اینڈ فیئر موقع دیا شیطان کو کہ تو بہکا، جتنا بہکا سکتا بہکا، میں بالکل نظر نہیں آؤں گا، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ کی چیزیں نظر نہیں آتی، جنت دوزخ نظر نہیں آتے، جن نظر نہیں آتے، یہ سب اللہ نے چھپایا اس لیے کہ شیطان کو فری اور فیئر موقع ملے۔ تو ہم لوگوں کا یہ ابھی مسلمانوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ وہ چیلنج کو جو اللہ کے سامنے شیطان نے چیلنج کیا ہے جھوٹا ثابت کریں اور دین کے اوپر صحیح قائم ہو۔ اس کے لیے آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ، دھیرے دھیرے ہم تعارف کرتے چلے جائیں گے کہ انبیاء کرام کے اوپر کیا کیا انہوں نے کیا۔ انبیاء جو ہے جتنے پیغمبر بھیجے، انبیاء نبی کی جمع ہے، پیغمبر جتنے بھی میں نے بتایا کوانٹٹی 1,40,000 1,24,000، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں پیغمبر بھیجے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو گم کر دیا، مٹا دیا، اس میں تحریف کر دی۔ یہ تو ثابت ہے، دنیا کے ہر مذہب کے اندر آپ جا کے دیکھو، دنیا کے ہر مذہب سے لوگوں سے پوچھو تمہاری کتاب کس نے لکھی، کسی کو نہیں معلوم کس نے لکھی۔ دنیا کے کوئی بھی مذہب میں چلے جاؤ، ان کو پوچھو تمہاری کتاب میں کب لکھی گئی ہے، نہیں بتا سکتے۔ کہ تمہاری کتاب کتنی پرانی ہے، کب کی ہے، لوگ بولتے ہیں 1,00,000 سال پرانی ہے، 50 لاکھ سال پرانی ہے، 50,000 سال پرانی ہے، 10,000 سال پرانی ہے، 15,000 سال پرانی ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، کوئی پروف نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، ان کی توریت ہے، ان کی تلمود ہے، ان کی بائبل ہے، وہ کب لکھی گئی ہے اس کا کوئی بس اندازہ ہے، کس نے لکھا کچھ معلوم نہیں۔ یہودی بولتے ہیں ہم نے میموری سے لکھی، ہمارے پہ بہت ظلم ہوا، ہمارے پہ مختلف قوموں نے ہم پہ ظلم کیا، ہماری کتابیں جلا دی، پھاڑ دی، پھینک دی، ہم نے پھر میموری سے وہ لکھی ہوئی ہے۔ کرسچنوں کا بھی یہ معاملہ ہے، وہ بھی ان کا ایک فرقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس جو گائیڈنس تھی، ان کی جو ہدایت تھی، ان کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انجیل دی تھی، وہ بھی کرسچنوں نے گم کر دی۔ اب اس کا تھوڑا سا حصہ، ان کی جو 4 ابھی انجیل موجود ہے، 4 اس کے اندر تھوڑا موجود ہے، اور وہ 4 انجیل بھی اصل میں حدیث جیسی ہے۔ اس کو بھی ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے لکھا ہے، اور کس نے لکھا وہ بھی نہیں معلوم۔ ویسے ہی دوسرے جو مذاہب ہیں دنیا کے 3,500 ہزاروں کے، ان سے پوچھو کہ تمہاری کتاب بھی کتنی پرانی ہے اور کون لکھا، اس کو بھی نہیں معلوم۔ صرف ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ ہماری کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہماری کتاب 1440 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، ہماری کتاب ابھی تک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانے کے جو اوراق ہے، حضور کے جو صحابی تھے، اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے کی جو کتاب ہے ابھی بھی موجود ہے، ترکی کی میوزیم میں ہے اور میوزیم میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ قرآن جیسی ویسی حالت میں موجود ہے۔ حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، انسٹرکشن ہے، وہ ساری موجود ہیں اور اصلی حالت میں ہے، اور لوگوں نے بہت تحقیق کر کے اس کے اوپر لکھی ہوئے۔ غیر مسلم تک مانتے ہیں کہ حدیثیں آتھینٹک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور اس کی ہدایت کی، اور لوگوں کے جو اعتراض ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا کہ لوگوں کے کیا اعتراض تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے آزادی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جنوں کو آزادی دیا کہ یہ میری ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ طریقہ، یہ تمہارا زندگی ہے۔ اب تم دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، قرآن شریف میں ذکر ہے، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اپنے جسم کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے ہر چیز کو دیکھو، اور اللہ کو پہچانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فری ول دیا، ایک فری ول دیا کہ وہ آزادی ہے، کر سکتا۔ فرشتوں کی طرح پابند نہیں ہے، فرشتے وہی کر سکتے جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کے لیے بنایا اور جو حکم دیا ہے۔ مگر انسان اور جن ایسی چیز مخلوق ہے کہ جو اپنے ارادے سے بھی کر سکتے، اپنے فری ول سے بھی کر سکتے۔ تو یہ اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دماغ سے، عقل سے اللہ کو پہچانیں، زبردستی سے یہ نہ پہچانیں۔ جیسے ایک مشین رہتی، مشین کو کسی خاص طریقے کے واسطے ڈیزائن کیا ہوا رہتا۔ ایک ٹریکٹر ہے، ایک ٹرک ہے، ایک کار ہے، وہ اس کو اپنے اسی کام کے لیے ڈیزائن کیا ہوا رہتا۔ ایک کار اڑ نہیں سکتی، ایک کار ہوا میں نہیں اڑ سکتی، پانی میں نہیں تیر سکتی، کہ اس کو زمین پہ چلنے کے لیے بنایا ہے۔ ویسے فرشتے ہیں، ان کے جس کام کے لیے بنایا وہی کرتے۔ مگر انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا، وہ سیدھے راستے بھی چل سکتے، برے راستے بھی چل سکتے، اچھا بھی کر سکتے، برا بھی کر سکتے، نقصان بھی کر سکتے، فائدہ بھی کر سکتے۔ تو یہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان نے چیلنج کیا۔ شیطان کے بھی اپنے فالوور ہیں، شیطان جو ایک ہے، سمجھنا شیطان بھی ایک آدم کے جیسا ہی ہے، اس کی جتنے بھی اولاد ہے، اس کے فالوور ہے، اس کے جو فالووروں کو بھی اس نے بہکایا ہے اور اللہ کے خلاف کی، تو اس کو بدلہ لینا ہے، چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس نے ان کو بھی بہکایا۔ جنوں کے اندر بھی مسلمان ہیں، جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، کچھ مشرک بھی ہوں گے۔
تو جو شیطان کے فالوور ہے جو مسلمان نہیں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ بہکانے کے واسطے لگے ہوئے ہیں، جو ہم کو نظر نہیں آتے، ہر جگہ موجود رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اور وہ بہکاتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروٹیکشن کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ہم کو بچاتے، ہمارے اعمال لکھنے کے واسطے بھی فرشتے ہیں اور ہم کو بچانے والے بھی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو ناحق یا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے شیطان کو ہمارے پہ کنٹرول نہیں دیا اس نے۔ شیطان صرف ہم کو بہکا سکتا، ہمارے خیالات بدل سکتا، خیالات میں کچھ گڑبڑ ڈال سکتا، مگر ہم سے زبردستی کوئی کام نہیں کرا سکتا، ہمارا ہاتھ اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتا، وہ خالی ہمارا سوچ بدل سکتا۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے آیت ہے قرآن شریف کے اندر، میرا خیال ہے زخرف میں ہے، سورہ سجدہ میں بھی ہے، سورہ سجدہ کی 41 نمبر سورہ میں 25 نمبر آیت ہے، اور سورہ زخرف میں بھی ہے کہ جو اللہ کی ذکر سے ہٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے، شیطان لگ جاتا اور اس کو بہکا دیتا۔ اور یہ بتایا فرشتے کا بتایا میں نے کہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جنوں کے بارے میں جب ذکر نکلا تو جادو ٹونا، نظر بد، نظر لگنا، اور چروڑنی، سایہ اور بلائیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ توہمات ہے۔ اس کا بھی ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ کہ یہ کیسا یہ کرتا، شیطان کیسا بہکاتا، اور یہ چیزیں کیا ہیں، جادو ٹونے کیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ٹیسٹ میں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی عقل دیا، ہم کو اتنا دماغ دیا، کائنات کا اندر اتنی ہمارے لیے ہر چیز بنائی اور ہمارے لیے فائدے کی چیزیں زمین میں، آسمان میں، کائنات میں بنائی، تو ہمارے لیے امتحان بھی رکھا اس نے کہ جو اللہ کو جب مانیں گے تو عقل سے، دماغ سے ماننا ہے، خالی اندھا دھند نہیں ماننا۔ اس کے لیے عقل دیا اور اس کا ایک ٹیسٹ بھی رکھا ہے، جیسا کہ ٹیسٹ رہتے آج کل دنیا میں پڑھنے کے لیے انٹرنس ٹیسٹ رہتے، وہ انٹرنس کرنے کے بعد ہی آپ کوالیفائی کرتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، بغیر ٹیسٹ کے نہیں جا سکتے۔ ویسا اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ٹیسٹ رکھا ہے کہ میرا انعام تم کو اگر ملنا ہے تو یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ تم پاس کریں گے تو یہ تم کو انعام ملے گا، یہ ٹیسٹ فیل ہو جائیں گے تو میں انعام نہیں ملے گا، دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا۔ دوسرا اور ایک چیز ہے جو ایک میں نے نکالا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ رہتی، یعنی ایک تیر سے کئی شکار کرتا، وہ ایک کام رہتا ہے اس میں دوسرے کئی کام اس میں سے نکلتے، ایک تیر سے کئی شکار جیسا بولیں گے ویسا بھی ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر دوسرے کام پوشیدہ رہتے، ہر کام میں دوسرے کام پوشیدہ رہتے، ایک صرف اکیلا ایک کام نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی دوسرے کام رہتے۔ یہ ایسا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا بعد میں کریں گے، 7واں حصہ۔